बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 70 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन को लास्ट में हिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो सॉरी डियर, आपको नेक्स्ट एपिसोड का लिंक नहीं मिलेगा एंड आप इस माइंड ब्लोइंग बॉम्बास्टिक नावल को मिस कर जाओगे। तो ये मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो, इसलिए काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक द एपिसोड। ओके, अब आप मुझे बताएं कि आपको लास्ट एपिसोड कैसे लगे थी। हाँ जी, मज़ा आया फिर? और आज के एपिसोड में क्या हालात हैं, क्या सोचा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को बिना किसी देर के, क्योंकि अगर आज भी देर कर दी तो आप मुझ मासूम की जान लेने से गुरेज नहीं करेंगे। आई नो डैट वेरी वेल। ओके, तो नावल नेम कल्बेज़ार, इसका नाम एमिरेट्स उर्दू नावल आर्ट से। दोनों मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतर कर नीचे आए। सोफिया बेगम ने दूर से आते अपने बेटे बहू को मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। तो शलवार कमीज ज़ेबतन किए, आस्तीनों को कलाई से ऊपर फोल्ड किए, बालों को जल्द से सेट किए, वो सादगी में भी मेला लूट रहा था। और इनकी बहू, वो तो थी ही हुस्न की पैकर। ग्रीन कामदार झुमलाता जोड़ा पहने, इनके दिए भारी डायमंड सेट से श्रृंगार किए, खूबसूरत से नेचुरल मेकअप में दिल चुरा लेने की हद तक हसीन लग रहे थे। उमर आगे आगे हाल में दाखिल तो पीछे पीछे ईमान भी दाखिल हुई, मगर सामने का मंजर देखकर इसके चेहरे की मुस्कुराहट यकदम सिमटी थी। सामने सोफे पर पुरजमान लोगों को देखकर इसका मूड पल में बिगड़ा था। उमर ने भी पीछे मुड़कर इसके तासरात का जायजा लिया था, जो कतन आम नहीं थे। इसकी आंखों में नफरत ही नफरत उमड़ आई थी। सामने बैठे लोग भी उसे देखते उठ खड़े हुए थे। कमाल साहब और बीचान के हमरा अपना पूरा मैका देखकर ईमान का खून खोलने लगा था। इसका भाई, भाभी, बहन, बहनोई सभी तो मौजूद थे, मगर क्यों थे? इस बात ने इसका दिमाग चकरा दिया था। ये ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसने उमर को देखते ठंडे ठार लहजे में पूछा। ये मेरे मेहमान हैं। कमाल साहब के सपाट आवाज खामोशी के दरमियान गूंजी तो ईमान ने बेयकीनी से इन्हें देखा था। इसका बस नहीं चाह रहा था, वरना वो पता नहीं क्या कर डालती। चलो, उमर ने इसकी कलाई थामते सबके पास ले जाना चाहा, मगर वो इंतहाई बेरुखी से अपना बाजू उमर से छुड़वा गई। इसकी आंखें आंसू से लबालब भर चुकी थी। ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं माँ? क्या आप इनसे वाकिफ नहीं हैं या आप अपना माजी भूल चुके हैं? ईमान ने सबको नज़रअंदाज करते बेयकीनी से करीब खड़ी सोफिया बेगम को देखा, जो नहायत पुरसुकून दिखाई दे रही थी। आखिर वो कैसे मान गई इस सब के लिए? ईमान के मुताबिक वो मौका जो इनके लिए खुशियों से भरा था, इसमें इनकी इज्जत के कातलों को बुलाकर इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी गई थी। तुम्हारा भाई मंजर खड़ा है, जाओ। मुंतज़िर खड़ा है, जाओ सलाम करो। सोफिया बेगम ने एक आम निगाह बिलाल पर डालते ईमान को इंतहाई गैर मुतवक्को जवाब दिया। इसकी आंखें हैरत से भरी थी। वो तेज़ी से अपने और इनके बीच का फासला तय करती इनके हाथ थाम के थे। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? कह दे कि ये झूठ है। आपने इन लोगों को अपने दिल में गुंजाइश नहीं निकाली। ईमान सोफिया बेगम की आंखों में सुकून देकर जहाँ हैरान थी, वहीं पर यह तस्लीम कर लेना कि वो सब कुछ भुला कर माफ़ कर चुकी हैं, इसके लिए नाकाबिले यकीन बात है। सोफिया बेगम को खामोश पाकर ईमान मज़ीद कुछ बोलती कि बीजान की बारोब आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। ये सब मेरी रजामंदी से यहाँ पर मौजूद है। पुरानी नफरतें, रंजिशें इस खुशी के मौके को ख़त्म कर देगी। माफ़ी तलाफ़ी हो चुकी है, तुम भी पुरानी बातें बोलकर अब सुलह कर लो। जो गुनहगार थे वो अब बीच नहीं रहे। किस्सा ख़त्म हो गया इनका, और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी नस्लों का बंटवारा हो जाए। ईमान ना समझने ना समझे से ने देखा, बेसाहता उससे बीजान पर भी तब चढ़ी थी। तो आप यूँ कहें ना कि आपकी ममता इंसाफ पर भारी पड़ी है, और अपनी बहू को फीलिंग्स को नज़रअंदाज करके आपने जमाल अहमद की औलाद को एक्सेप्ट कर लिया। ईमान पहली बार बीजान की आंखों में आंखें डालकर सबके सामने रूखे लहजे में इनसे बोली थी। ईमान, उमर को इसका लहजा और अंदाज दोनों पसंद नहीं आए थे। इसने सख्ती से इसे पुकारा और आगे बढ़ते इसकी कलाई थाम कर झटके से अपनी तरफ मोड़ा। इसकी आंखों में ईमान को अपने लिए बेहद गुस्सा दिखाई दिया था। बीजान खुद शौक में थी। इनकी अना पर चोट लगी थी। जिंदगी में पहली बार कोई इनके रूबरू होकर यूं बोला था, वरना घर के किसी फर्द में हिम्मत नहीं थी कि जब भी वो फैसला करती तो कोई दूसरा राय भी दे सके। बात का जवाब पलटाना तो बहुत दूर की बात थी, जो ईमान ने कर दिया था। जबकि बिलाल और मरियम ने तो बहन की खुद के लिए इस कदर नफरत देखकर दंग रह गए थे। इन्हें हरगिज अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर इन सबसे दूर हो चुकी है। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? लड़की खुद को संभालते हुए बीजान ईमान से एक बार फिर मुखातिब हुई, जो उमर को घूर रही थी, और उमर इसे दोनों ने बैवक्त बीजान को देखा। बाकी सभी अलर्ट हुए।
کیا خیال ہے تمہارا اپنے بارے میں؟ ہاں، جمال کے ان بچوں کی یہاں موجودگی پر تمہیں چبھن ہو رہی ہے؟ کیا تم جمال احمد کا خون نہیں ہو؟ یہ تمہارے بہن بھائی نہیں؟ کیا تم آسیہ اور جمال کی اولاد نہیں ہو؟ یا رات کے گھر سے باغی ہوئی لڑکی نہیں ہو تم، جسے میں نے پناہ دی، گھر کی عزت بنا کر اپنے پوتے سے بیاہ دیا؟ تو جب تمہارے لیے گنجائش نکال لی ہے تو ان سب کے لیے بھی نکال سکتی ہوں۔ بیجان کے آخری بات پر جہاں ایمان کے تنے نقوش یکدم ڈھیلے پڑتے بے یقینی میں بدلے تھے، وہیں پر باقی سب نے بھی بیجان کو حیرانی سے دیکھا۔ وہ سب گھر والوں، چند خاندانی مہمانوں، ملازموں اور اس کے میکے والوں کے سامنے اس کی عزت دو کڑی کی کر چکی تھی۔ ضبط کے مارے ایمان کی سانسیں بوجھل ہونے لگی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے ایک نظر عمر کو دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں امید، آس، بے بسی اور اپنے شوہر کے چند بول کی منتظر وہ نگاہیں؟ عمر کی اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر امید دیکھی تھی، وہی امید اور ماں جسے ایک بار کھونے کے بعد بہت مشکل سے اس نے حاصل کر لیا تھا، مگر اس بار وہ اس کی مجروح کی گئی عزت پر اپنی سپورٹ اسے نہ دیتا تو شاید ذرا برابر جو مان ایمان کو اس پر بنا تھا وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا، اور جب مان ٹوٹ جائیں تو رشتے کھوکھلے ہو جاتے تھے۔ وہ چاہتی تھی اس کی پلک جھپکنے سے پہلے عمر اس کے حق میں بولے، اس کے کردار کے بارے میں کی گئی بات پر سب کو وارن کرے، کچھ تو کہے، کچھ تو کرے۔ چند سیکنڈ درد بھری نگاہوں سے ٹکٹی کی باندھی سے دیکھا، مگر کوئی رد عمل نہ۔ مجھے یہاں نہیں رکنا ہے، وہ دھیرے مگر سخت لہجے میں بولی۔ عمر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال گئی، اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا جس کی آواز اسے خود بھی سنائی دی تھی۔ عمر نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ پل بھر کی تاخیر میں ہی اپنی آنکھوں سے ضبط ہارتے ہوئے تیزی سے پلٹی اور سبز لہنگا سنبھالتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سب خاموش تھے، بیجان کو بھی فوراً ہی اپنی تلخ کلامی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد بھرے آنسو دیکھ کر عمر کا دل ڈوبا تھا۔ آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا بیجان، آپ نے جو الفاظ میری بیوی سے کہے ہیں مجھے وہ سننا قطعاً گوارا نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ میری بیوی سے ایسی بات نہیں کریں گے، وگرنہ میں اس کے حق میں جواب دیتے ہوئے بھول جاؤں گا کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ عمر نے بیجان کو وان کرتے ہوئے ایک نظر سب پر ڈال دی، پھر تیز قدموں سے ایمان کے پیچھے لکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا، وہ اندر داخل ہوا تو ایمان ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے اپنے آنسوؤں کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایمان، عمر نے ندامت سے پکارا، مت پکارے مجھے۔ ایمان نے بے دردی سے گال رگڑتے چہرہ موڑ لیا۔ ایمان میری بات سنو۔ عمر نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو واپس سے باہر ہوتی بلند آواز میں چیختے ہوئے اس پر بھاٹی پڑے۔ کیا سنوں؟ ہاں کیا سنوں؟ وہی ذلت، وہی تانے، وہی الزام، کیا سنوں میں آپ سے؟ اور یہ آپ ہمیشہ مجھے ہی کیوں سنانے آ جاتے؟ جن کو سنانا ہوتا ہے وہاں تو آپ سے کچھ بولا نہیں جاتا۔ کوئی بات نہیں، سنا لیں، آپ بھی مجھے سنا لیں، کہہ دیں آج بھی آپ جو دل میں ہے کہہ دیں میں ہی بری ہوں، سارا میرا ہی قصور ہے، میں ہی بد کردار ہوں۔ اسٹاپ اٹ ایمان، فار گاڈ سیک اسٹاپ اٹ۔ ایمان کی پھولتی آواز بلند تر ہوتی چلی جا رہی تھی، آنکھیں سرخ پڑ گئی تھی اور جب سے چہرہ تپنے لگا تھا۔ تبھی عمر اسے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھ کر غصے سے دہاڑا، پھر نرمی سے اس کی دونوں کلائیاں تھام گیا۔ ایمان نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو میں جانتا ہوں جو بھی ہوا وہ تمہارے لیے بالکل بھی نارمل نہیں تھا، ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ تم اس وقت ایموشنل ہو، ہرٹ ہو، مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نہیں کہ کچھ بھی اول جلول بولتی چلی جاؤ۔ تم میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہو؟ میرا نہیں خیال باور کروانے کی ضرورت ہے، اور بیجان نے جو کہا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے نہایت پیار سے کہا، میرے زخم آپ کے لفظوں کی مرہم سے نہیں نظروں سے جڑے ہیں جو آج بھی مجھے جیتی جاگتی گالی سمجھتی ہیں۔ وہ پرائی آواز میں بولی۔ عمر سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے، وہ آہستہ سے بولی، جس دن مجھے ان لوگوں نے نکالا میں مر گئی تھی عمر، ان سب کے لیے، اپنے لیے، دنیا کے لیے، میں صرف آپ کے لیے زندہ رہی، اور آج آپ نے انہی چہروں کو میرے سامنے لا کر کھڑا کیا، کیوں؟ عمر مزید اس کے قریب ہوا، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے سمجھانے والے انداز میں بولا، کیونکہ میں چاہتا ہوں تم زندگی کی اس قید سے نکل آؤ ایمان۔ نفرتیں پال کر صرف اپنا دل جلایا جاتا ہے، دوسروں کا نہیں۔ نفرت نہیں ہے، وہ عمر کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتے جھنجھلا کر بولی، نفرت نہیں ہے، بس ان سب کے چہرے میرے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ اس کی بات پر عمر نے گہری سانس بھری، وہ کسی صورت بھی ان کا سامنا کرنے کو راضی نہیں ہو رہی تھی، اور یہ بات اس خاص موقع پر پریشان کن تھی۔ تھوڑی دیر میں مہندی کا فنکشن شروع ہو جاتا، ایمان کا اپنے میکے والوں کو لے کر اس قسم کا رویہ رکھنا سب کی نظروں میں آ جاتا۔ فکر کی بات تو یہ تھی کہ فنکشن کوئی معمولی نہیں تھا، عمر کی باری میں تو صرف قریبی لوگ ہی تھے، مگر اس بار پورا خاندان، دوست احباب سب انوائٹڈ تھے، اور جو فکر عمر کو اندر اندر کھائی جا رہی تھی وہ تھی ہانیہ کا سسرال تھا۔ فرا پھپھو کا پورا سسرالی خاندان بلاج کی مہندی لے کر آنے والا تھا، اور بہن کے سسرال کی نظر میں وہ کوئی غلط تاثر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، عمر نے ایمان سے 2 قدم پیچھے ہوتے کمرے میں آنے کی اجازت دی۔
دروازہ کھلا اور علی اندر داخل ہوئے۔ اس کی پہلی نظر ایمان کے روئے روئے سے اس چہرے پر پڑی تھی۔ وہ خاصا ریلیکس دکھائی دے رہا تھا، جیسے جانتا ہو ایمان کیا ریئیکشن دے گی۔ ایمان نے بھی گھور کر اسے دیکھا۔ اگر تم بھی مجھے سمجھانے آئے ہو نا، ابھی کے ابھی واپس چل جاؤ۔ وہ تلخی سے بولتی آنکھیں گھما گئی۔ علی نے آرام سے دروازہ بند کیا، بنا کچھ کہے آہستہ سے چلتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ تم سب کو پتا تھا ہے نا؟ پھر بھی کسی نے مجھے نہیں بتایا۔ ایمان نے لب بھیج، مجھے نہیں پتا تھا، قسم سے نہیں پتا تھا۔ علی نے دونوں ہاتھوں پر اٹھاتے سرنڈر کیا۔ یار سمجھاؤ اسے کہو فی الحال کے لیے مان جائے۔ میں نے علی سے منت کی تو وہ ایمان کو غور سے دیکھنے لگا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں ٹھیک کہہ رہا ایمان، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، جو ہو گیا اٹس اوکے، مت ملنا مسکرا کر، مگر سب کو فیس تو کرو۔ علی نے سمجھانا چاہا۔ میں نہیں جاؤں گی مہندی میں۔ ایمان مزید جذباتی ہو کر کانوں میں پہنے جھمکے اتارنے لگی۔ جب عمر نے اس کا جھمکا اتارتا ہاتھ تھام لیا۔ تم میری بیوی ہو اور مجھ سے منسلک ہو۔ آج کے فنکشن میں بھلاج کا سارا دھیال موجود ہوگا، اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اپنی بہن کے معاملے میں ہرگز کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے سسرال والوں کو کچھ بھی ایسا فیل ہو، سو پلیز رسم دنیا ہی صحیح خود کو نارمل کرو اور چلو میرے ساتھ۔ میں نے دھیمے مگر اٹل انداز میں فیصلہ سناتے ادھترا جھمکا دوبارہ سے ایمان کے کان میں فٹ کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بینا اس کی سنی اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے علی نے لب دبا کر ہنسی کنٹرول کی۔ بہنوں یہ اچھا مل گیا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جو بہن کے نان سینس جذبات کو قابو میں کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عمر نیچے پہنچا تو سب نے جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ سب پر ایک نظر ڈال کر اپنی جگہ سے ذرا سا دائیں سرکا تو پیچھے ایمان کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ وہ عمر کے بازو سے ساتھ نکال کر ناراض نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر بی بی شری کو ہنسی آئی تھی، جیسے چادر دانت میں دبا کر انہوں نے چھپایا تھا۔ اب ایسی سنجیدہ حالت میں ان کا ہنسنا بھی تو نہیں نہ بنتا تھا، مگر عمر کے مقابلے میں ایمان کا چوچے جیسا وجود دیکھ کر انہیں ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ عمر کے وجود کے مقابلے میں تیسرا حصہ تھے۔ بی بی شری نے کنٹرول نہ ہوتی ہنسی کو چہرہ موڑ کر لبوں تلے دبایا تھا۔ باقی سب ایمان کو دیکھ کر کچھ مطمئن ہوئے تھے۔ سامنے آ کر اپنے بھائی سے ملو۔ عمر نے گردن موڑ کر اپنے بازو سے چپکی ایمان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ اس کے انداز پر ہنسی تو اس سے بھی آئی تھی، مگر وہ کمال مہارت سے روک گیا۔ ایمان اس وقت بالکل ایک معصوم سہمی گلہری لگ رہے تھے، جو درخت کی اوٹ سے چھپ کر سب کا جائزہ لے۔ وہ اس کے توانا بازو کو دونوں ہاتھوں سے کس کر تھامے کندھے کے پیچھے سے ہلکا سا سار نکال کے سب کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ عمر کے کہنے پر وہ فوراً سے حکم بچا لاتی، تھوڑا سا مزید سامنے۔ بھائی۔ عمر نے لفظ بھائی پر زور دیتے آئی برو جھکا کر اس کا جملہ درست کیا، تو ایمان بھی اس کی نظریں دیکھ کر فوراً سے بلال کو دیکھ کر معصومیت سے بولی، جی وہی بھائی، السلام علیکم بھائی۔ ایمان نے جھجکتے ہوئے سلام کیا تو بلال نے نم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پیار سے بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کے سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہو ایمان؟ فضا نے مسکرا کر اپنائیت سے کہا اور اپنی باہیں اس کے لیے کھول دی، مگر ایمان نے ٹھیک ہوں کہتے سلام لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ جیسے اس نے سلام دیا، عمر نے پیچھے سے ہلکا سا دھکا دے دیا، جس وقت وہ بے ساختہ فضا کے سینے سے جا لگی۔ ہاتھ کی صفائی اتنی تھی کہ کسی کو سمجھ نہیں، بلکہ سب خوش ہو گئے ایمان کے یوں ملنے پر۔ اب کسی کو کیا پتا کہ وہ فضا کے گلے خود سے ہی نہیں لگی تھی، یہ سب گن پوائنٹ پر زور زبردستی کروایا جا رہا تھا۔ کچھ ایسے ہی ولن مریم کے ساتھ ہو گئے، اسی طرح فارمیلٹی پوری ہونے پر سب نے شکر کا سانس بھرا، پھر اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ کمال صاحب کے اپنے فارم ہاؤس پر شادی کے تمام فنکشن رکھے گئے تھے۔ ذرا جینٹلی بھائی، دلہا ہوں، ماربل کی ٹائل نہیں جو رگڑے جا رہے۔ مومن نے آنکھیں نکال کر خود پر جھکے ہیئر سٹائلسٹ کو گھورا، جو اس کے چہرے پر سکن پالش لگا کر اب فرائی پین کے تلے کی طرح مانج رہا تھا۔ آج اس کی خوشی کا معیار ہی بدل چکا تھا۔ آخرکار فیورٹ پرانے گاہک کی شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ اسے اب پورا یقین تھا کہ کم سے کم مومن کی جانب سے جس طرح وہ پہلے وہ کنوارے پن کی شکایتیں اور اس طرح کے نقصانات گناتا تھا نا، آج کے بعد وہ سب سننے کو نہیں ملے۔ سر گلو تو لانا ہے نا، آج آپ کا دن ہے، سب سے اسپیشل آپ کو دکھنا چاہیے۔ اسٹائلسٹ نے مسکرا کر پروفیشنل انداز میں جواب دیا۔ میری تو قسمت میں ہی گلو نہیں ہے بھائی، چہروں کو گلو کیا کروں میں۔ مومن نے مایوسی سے آنکھیں گھمائی۔ کیوں سر، آج سے تو آپ کی شادی شدہ مرد بننے والے ہیں نا، یہ قسمت کا ہی گلو تو ہے جو آپ اتنے عظیم عہدے پر فائز ہونے جا رہے ہیں۔ اسٹائلسٹ نے کام چھوڑ کے حیرت سے مومن کو دیکھا۔ کم سے کم آج کے دن تو اس کے من میں لڈو پھوٹنے چاہیے تھے، اس کا تو انتظار تھا اسے۔ شادی کا لڈو ایک بار کھا لینے دو اسے، قسمت کے ساتھ ساتھ چہرے کا گلو بھی جاتا رہے گا۔ برابر والی کرسی پر بیٹھے بلاج نے ہنس کر طنز کیا۔ مومن کو تو تب بھی چڑھ گئی تھی، وہ تو پہلے سے ہی بھرا پڑا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہو ایسے گھر والے ہوں تو کیا خاک دھلے والی وائب آئے گی۔ قسم خدا کی ایک بار بھی محسوس نہیں ہوا دلہا ہوں۔ تم خود سوچو، 3 بھائی اور ایک نکارا بھتیجا،
ان نکمے لاکھ ملازم رکھنے کے باوجود، اس سب کے باوجود میں بذات خود اپنے سارے کام خود کرتا ہوں، بشمول شیروانی، جوتے، وی آئی پی خاندان کو مال منڈی میں پہنچا کر آنے تک کے سب کام میں نے خود کیے ہیں۔ بلاج کے مذاق اڑانے پر مومن نے سیدھا وہ بیٹھتے انگلی پر سارے کام گن ڈالے تھے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مومن سر، پر مال منڈی والی بات سمجھ نہیں آئی کچھ۔ اسٹائلسٹ نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ فارم ہاؤس کو مال منڈی کہہ رہے ہیں جہاں پر اس کا نکاح ہے آج۔ بلاج نے ہنستے ہوئے اطلاع دی تو اسٹائلسٹ کو پہلے سمجھ نہ آئی تھی، پھر جب سمجھ آئی کہ مومن کے سب گھر والوں کے لیے شادی کے لیے بھی بند سبق تیار ہونے کی وجہ سے بولا تو اس نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ کر امڑائی ہنسی روکی تھی۔ دانت اندر کرو تم۔ مومن نے سفید ماسک والے چہرے سے گلو کرتے ہوئے اسٹائلسٹ کو آنکھیں نکالی تو وہ ڈر کر فوراً سے خاموش ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا سارا کام بنا چون چڑھا کے اختتام پذیر کیا۔ دونوں دلہے سالون سے ٹپ ٹاپ تیار ہو کر ایک ہی گاڑی میں فارم ہاؤس کے لیے نکلے تھے۔ سب کو ذمہ داری کے ساتھ گاڑیوں میں فکس کروا کے فارم ہاؤس کی جانب رخصت کرنے کے بعد عمر ایمان کو لے کر خود بھی نکلا تھا۔ اس نے تو پوری کوشش کی کہ علی کے ساتھ چلی جائے، مگر عمر نے ارادہ ناکام بناتے ہوئے علی کی گاڑی میں مہندی کے فنکشن کا سارا سامان لوڈ کروا دیا۔ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، سو دل پر پتھر رکھ کے وہ اسی کی گاڑی میں سوار ہوگی، مگر دل ہی دل میں سے برا بھلا کہنا نہ بھولی۔ جگہ کم پڑ جانے کی وجہ سے اسے احمد اور زرمینہ بھی ان کی گاڑی میں ہی سوار ہوئے تھے، اور چھوٹے رجب کو بھی ماں باپ نے پرائیویسی کے نام پر چاچا چاچی کو سپورٹ کر دیا تھا۔ اب وہ ایمان چاچی کی گود میں سکون سے بیٹھا، کبھی اس کی کلائی میں سجے کنگنوں سے کھیلتا تو کبھی اس کے گال پر پیار کرتا، کبھی سینے لگتا تو کبھی اس کی انگلی پکڑ کر منہ میں ڈال لیتا۔ سارے راستے عمر وقتاً فوقتاً ان دونوں پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ بھتیجے کو یوں اپنی بیوی سے چپکتا دیکھ کر عمر کو ہول اٹھ رہے تھے۔ میڈم نے اس کی طرف عام نگاہ بھی نہیں ڈالی، جبکہ گود میں بیٹھے رجب کو توڑی دربا چوم رہی تھی۔ محترم کو اب اس چھوٹے سے بچے سے بھی جیلسی ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دے۔ وہ ایسا کر بھی لیتا اگر وہ ننھا بچہ اس کے بھائی کا نہ ہوتا تو۔ ہاتھ تو تب پار ہو گئے جب چھوٹے رجب کی ماں نے چہرے کے مقابل لا کر پیار سے اس کے ناک سے اپنا ناک رگڑا، اور گاڑی کے ہلکے سے جن کے باعث رجب کے ننھے گلابی باریک ہونٹ چاچی کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں سے جا مس ہوئے۔ اسی لمحے عمر کی نظر بھی ان دونوں پر پڑی تھی۔ آپے سے باہر ہوتے اس میں فوراً گاڑی جہاں جا رہی تھی وہیں رفتار سوچ کر سڑک کے کنارے روک دی، اور ایمان کے ہاتھ سے چھوٹے دشمنوں کو جھپٹ پیچھے بیٹھے احمد کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، قابو کرو اپنے بھائی کو، عمر نے کہتے ہوئے مڑ کر رجب کو پیچھے پکڑانا چاہا، مگر وہاں تو دو دیوانے دنیا سے غافل ہوئے اپنی ہی مستی میں مگن تھے۔ عمر نے آئی بجو چکا کر ان دونوں کو گورا، جہاں احمد محبت سے زرمینہ کا مہندی برا ہاتھ تھامے اس میں اپنا نام تلاش کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ہاتھ پر جھکے شرما رہے تھے۔ اس سے پہلے عمر کچھ کہتا رجب نے بڑے بھائی کے بال مٹھی میں جکڑ کر تی تی کی سر لگاتے ہوئے پوری شدت سے جھنجھوڑ ڈالے۔ وہ دونوں ہی بکھلا کر سیدھے ہوئے تھے۔ سامنے عمر سخت تیوروں سے انہیں گھورا تھا تو انہوں نے فوراً خجل ہوتے پہلو بدلا تھا۔ ایمان بھی ہنسی دبا کر ہی نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ چھچورے کام بعد میں کرو لینا، پکڑو اسے، میں نے رجب پیچھے پھینکنے والے انداز میں سے تھماتے ہوئے ڈپٹا۔ اسے مجھے دے دے گا، خود بھی تو یہی ارادے رکھتے ہیں، احمد بدمزہ باتیں بڑبڑایا، مگر عمر سن چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا تمہاری نئی نویلی بیوی کے سامنے درگت بنے، بہتر ہے منہ بند رکھو۔ بیک ویو مرر سے گھور کر دیکھتے عمر نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ باقی کا سارا راستہ زرمینہ اور احمد کا تو رجب کو بہلانے میں گزرا تھا، جبکہ عمر کا ایمان کو نظر بھر کر حق سے دیکھنے میں گزر گیا۔ منزل پر پہنچ کر پہلے پچھلی سیٹس خالی ہوئیں، پھر ایمان بھی شوگے کا سانس بھر کے اترنے ہی لگے تھے کہ عمر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہے؟ ایمان جھلا کر بولی۔ بے پناہ عشق ہے، عمر نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور رخ مکمل اس کی جانب موڑ کر بیٹھ گیا تو وہ بھی موڑ دکھاتی چہرہ موڑ گئی، پر اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، عمر نے کلائی تھام کر لبوں سے لگائی تو ایمان کے وجود میں سنسنی سے دوڑی تھی۔ پھر اچانک اسے اپنے ہاتھ کی کلائی پر کسی نرم خنک سی لمس کا احساس ہوا تھا، ساتھ ہی ایک باریک مہکتی خوشبو نے اس کے حواس کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، کچھ چمیلی جیسی، کچھ گلابی سی، بالکل تازہ اور دل کو چھو لینے والی۔ اس نے چونک کر منہ موڑا۔ عمر نے خاموشی سے اس کی کلائی پر سرخ گلاب کی باریک نازک پتیوں سے گجرا سجا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں قلم سے اتنا آہستہ اور سنبھلا ہوا تھا جیسے کانچ کے بنے نازک وجود کو چھو رہا۔ پھولوں کی نرم ٹھنڈک اور عمر کی سانسوں کی نزدیکی نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو ایک پل کو روکا، پھر تیز تر کر دیا۔ عمر کی نظریں گھجرے پر تھیں، مگر اس کے ہاتھوں کے جنبش میں چھپی چاہت، عزت اور محبت سب ایمان کے دل تک پہنچ رہی تھی۔ ساری ناراضگی ہوا ہوئی تھی۔ عمر نے اسی معافیت سے دوسری کلائی بھی گلاب کے گجرے سے سجائی، پھر سر اٹھا کر ایمان کو دیکھا
اس کا دل عمر کی نظروں کی تپش سے یکدم بے ترتیبی سے دھڑکا تھا، چہرہ شرم سے گلنار تھا۔ پرفیکٹ، عمر نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر گاڑی سے اتر کر اس کی سائڈ پر آیا، دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا جسے مسکرا کر ایمان نے تھام لیا تھا۔ دونوں خوشگوار مسکراہٹوں کے سنگ مہندی کے رنگوں میں ڈھلے سجے میدان میں اترے۔ چاروں طرف تھیم سے میل کھاتی رنگ برنگی روشنیوں سے خوبصورت سجاوٹ میں سما باندھ رکھا تھا، جبکہ مہمانوں کی ہنسی باتیں اور آمد و رفت نے محفل کو الگ ہی رونق بخشی ہوئی تھی۔ دوسری طرف الاس کو اس کے گھر ڈراپ کر کے مومن لیڈیز پارلر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بقول وہاں سے 2 ہفتوں کو اٹھا کر اس بھی فارم ہاؤس پر جانا تھا۔ وہ 2 ہفتے اس کی انگریز سادی، گل اور حفصہ تھے۔ یقیناً وہ ان حسین پریوں کو آفتے نہ کہتا اگر ان میں سے اس کی دلہن بھی شامل ہوتے، مگر ظالموں کا ظلم ایک وہی تھی جس کا ایک بھی کام مومن کو نہیں کرنے دیا گیا تھا، وگرنہ باقی سب کے حقوق تو بڑھ چڑھ کر اس سے ادا کروائے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لڑکیوں کو لے کر وہ ایک اداس مگر فرش ناز چہرے کے ساتھ فارم ہاؤس پر پہنچا۔ تینوں ہنستی کھلکھلاتی چہکتی ہوئی اپنے اپنے لہنگے سنبھال کر اندر داخل ہوئی تھی۔ دولہے کی تعریف تو ان میں سے ایک نے بھی نہیں کی تھی۔ تعریف تو تب کرتی جب اپنی حسن کی نظریں اتارنے سے ان کو فرصت ملتی۔ ان کی حرکت پر پہلے سے تپے ہوئے مومن کو مزید تپ چڑھی، اور پھر سے ایک اور ستم یہ ہوا کہ عمر اور سعد نے اسے باہر ہی در لیا۔ ان کے بقول جب تک دلہن اندر نہیں آتی وہ بھی قدم اندر نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر تو اس کا چہرہ ہی لال ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے وہ قاتل دولہے کے نام سے جانا جاتا پیر پڑھ کا منہ بناتے دوسرے حصے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف بلحاظ اپنے پورے خاندان سمیت شاہجہانوں کے ہمراہ فارم ہاؤس کی جانب رواں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمال صاحب اور صوفیہ بیگم دونوں دلہوں کو لے کر مقام محفل پر پہنچے تو چاروں طرف دلہنیں آ گئیں کا شور اٹھا تھا۔ ایمان اور انم دونوں ہی ان کو لینے باہر آئی تھیں۔ حورین کو ایمان نے تھاما اور ہانیہ کو انم نے تھام کر اندر کا رخ کیا۔ چاروں مسکراتے ہوئے اسٹیج تک آئی تھیں۔ اسٹیج کافی بڑا تھا، جس کے ایک طرف صوفے سیٹ کیے گئے تھے، جبکہ دوسری طرف وسط میں موتی اور گلاب کی نازک لڑیوں سے سجی دیوار تھی، اور اس دیوار کے دونوں طرف ایک ایک بیٹھنے کی نشست تھی۔ یہ حصہ خاص طور پر مومن اور حورین کے نکاح کی ترکیب کے لیے سجایا گیا تھا۔ سامنے بڑا سا ایک حصہ مہندی کے ڈانس پرفارمنس کے لیے تیار تھا، جہاں پر سب اپنے جلوے دکھانے والے تھے سوائے ایمان کے۔ حورین کو سفید پھولوں کے بیچ بٹھا کر ایمان نے ایک ترسی نگاہ ڈانس اسٹیج پر ڈالتے آہ بھری تھی۔ ساتھ ہی ایک بے ہنگم سا شور اٹھا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے سریلی ڈھول کی سروں میں بدلتا واضح ہوگا۔ بلحاظ اپنے خاندان سمیت پہنچ چکا تھا۔ ڈھول کی آوازیں اسٹیج پر بیٹھی ہانیہ کے دل میں بج رہی تھی۔ کئی گہرے سانسیں بھر کر اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ فرح بیگم، ان کی سسرالی فیملی، شفا، عاقب اور اس کے سب گھر والے اپنے بیچ بلاج کو پھنسائے اندر داخل ہوئے تھے۔ آگے آگے 3 ڈھول والے اپنی گھنی زلفوں کو دائیں بائیں لہرا کر مسلسل سریں بکھیر رہے تھے۔ جبکہ ان کے پیچھے دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجائے بلاج اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آتش بازی، انار، ڈھول، بینڈ باجے اور نہ جانے کیا کیا
ہر طرف خوشگوار شور سا پھیل ہی گیا تھا۔ دوسری جانب بند کمرے میں منہ لٹکا کر بیٹھا مومن بھی بینڈ باجوں کی آواز پر چونکا تھا۔ عمر اسے کمرے میں بند کر گیا تھا، ورنہ یقیناً وہ اب تک اسٹیج پر اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ اشار اور اس کے سارے ددیالی کزنوں نے بلاج کو بیچ میں کھڑا کر کے اس کے گرد پنجات کے ثقافتی انداز پہ خوب لڈی ڈالی تھی۔ کمال ہاؤس کے بھی بڑے چھوٹے افراد لڈی میں شامل ہو گئے تھے، سوائے ایمان کے، جس کا ہاتھ عمر مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیے ایک طرف کھڑا سب کے ساتھ صرف مسکرانے پر استفادہ کر رہا تھا۔ ایمان تو مسکرا بھی نہیں پا رہی تھی۔ عمر جو جونگ بن کر اس سے چمٹا ہوا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی سب مہمانوں کو ملنے کے بعد سے اب تک عمر اس کا ہاتھ ہمیں ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ مجال ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ہاتھ چھوڑا ہو۔ ایمان کی تو ہتھیلیاں بھی اب پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ بھابی آپ بھی آئے نا، عاقب نے مسکرا کر ٹھمکا لگاتے آفر کی تھی۔ نو تھینکس بھابی، تمہاری یہی ٹھیک ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ ایمان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی عمر بول پڑا، جس پر عاقب نے تو اوکے کہہ دیا، جبکہ ایمان ایک بار پھر عمر کو گھورنا بنا بولی۔ اسی انداز میں لڈی ڈالتے ڈھول بجاتے دلہے کو اندر لایا گیا تو دلہا دلہن کی نظر ایک دوسرے سے ملی۔ ہانیہ کو دیکھتے ہی بلاج کے ایک پل کو نظریں اس پر جامد ہوئی تھی۔ وہ خود بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی دلہن کی تو آج جھپ ہی نرالی تھی۔ ہانیہ نے ہلکے سبز اور زرد رنگ کے امتزاج میں مہندی کا فراق پہنا تھا۔ باریک کڑھائی اور گوٹے کا کام شام کی ہلکی روشنی میں دھیمے دھیمے چمک رہا تھا۔ نازک سی کٹی پتنگ جیسا وجود، سنورے دوپٹے کی اوٹ میں جھکی نظریں، مہندی سے سجی ہاتھوں کی لرزش اور شرمایا گھبرایا سا چہرہ، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلاج کے قدموں نے پنڈال میں قدم رکھتے ہی ہانیہ کے لیے فضا میں خاموش سی سنجیدگی بھر دی تھی۔ اسے نہ تو اب کان میں گھستے ڈھولوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، نہ ہی ڈیک پر بجتے میوزک کی۔ ہر شے بلاج کو دیکھتے ہی میوٹ پر لگی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض پر زیتونی ویسٹ کوٹ پہنے، کشادہ پیشانی، تنے ہوئے شانے اور گہری آنکھوں میں چمک لیے آگے بڑھا، اور وہ بڑے حق سے ہانیہ کے ساتھ سری نشست پر آ بیٹھا۔ لوکنگ مائن، بلاج نے ہانیہ کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اس نے حیران نظر بلاج پر ڈال کر مسکراہٹ اچھالی تو وہ بھی اسی پل اسے دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ دور کھڑے کیمرہ مین نے کلک کی آواز کے ساتھ دونوں کی یادگار فوٹو کھینچی تھی۔ دونوں ہی ایک ساتھ خوب جچ رہے تھے، اگرچہ عمروں میں بہت زیادہ فرق تھا، پھر بھی دیکھنے میں بلاج زیادہ بڑا نہیں دکھ رہا تھا۔ مومن کو تو ہول اٹھ رہے تھے، ڈھول بج بج کر خاموش بھی ہو چکا تھا۔ دوسری طرف اسے ابھی تک بند کمرے سے نہیں نکالا جا رہا تھا، جبکہ اس کی دلہن کی تیاری مکمل تھی۔ نکاح خواہ بھی آ چکے تھے۔ کم بختوں، میری شادی کرنے کا ارادہ ہے بھی کہ نہیں؟ کمرے کے چکر کاٹ کر کے بے بس ہوتے ہی اس نے اندر سے ہی دہائی دی۔ اسی پر روم کا دروازہ کھلا، عمر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ مومن کو بھائی یار یہ کیا طریقہ ہے؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، میں دلہن تھوڑی ہوں جسے 4 پردوں میں چھپا دیا۔ مومن غصے سے بولا، کام ڈاؤن بوائے، کام ڈاؤن، تمہیں ہی لینے آئے ہیں۔ عمر نے اس کے چہرے پر بے چینی دیکھ کر خوب مزے لیے تھے۔ مومن پیر پٹکتا باہر آیا تو سامنے سعد، لکی، عاقب اور احمد لائن میں کھڑے تھے۔ نظرین سے ہوتی باہر کھڑے ڈول والوں پر گئی تو معاملہ فوراً سے سمجھ میں آیا۔ آپ لوگ مجھے ایسے اندر لے کر جانے والے ہو؟ مومن نے حیرت سے باہر کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ جس طرح کا برتاؤ اس بیچارے مسکین دلہے کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اتنا پروٹوکول ملنے پر حیرانی بھیجا تھی۔ بالکل دولہے میاں، اب کیا تمہیں ایسے ہی لے جا کر اسٹیج پر تھوڑی نہ بٹھا دیتے؟ میرے بھائی کی شادی ہے، ہلا کلا تو ہوگا۔ ویسے بھی اس سڑے کڑیلے کی شادی پر ذرا مزہ نہیں آیا، تو اپنے سارے ارمان ہم تمہاری شادی پر پورے کرنے والے ہیں، سعد نے مسکرا کر کہا، جبکہ عمر خود کو سڑا کریلا کہنے پر ویسا ہی منہ بناتے باہر بڑھ گیا۔ مومن کو بھی بلاج کے جیسا ہی پروٹوکول دیتے ہوئے اندر لایا گیا۔ سب گھر والوں نے اسے بے حد پیار دیا تھا۔ بی بی شریف اس کے دائیں بازو سے چپک کر کھڑی اپنا پورا حق جما رہی تھی، جبکہ اس کا غصہ بیزاری اتنی ساری آؤ بھگت پر پل میں ختم ہو گیا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی ویسا وی آئی پی پروٹوکول نہیں سوچا تھا۔ بی جان کے بقول دن رات گالیاں طنز کھانے کے بعد اس جیسے نکمی پر اتنا پیسہ خرچ کرنا بہت بڑا احسان تھا، جو وہ اسے جتانا نہیں بھولی تھی۔ دوسرے بازو سے چپک کر کھڑی بی جان مومن کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی۔ ڈھول اور میوزک کے شور کے باوجود مومن کو سب سنائی دیا تھا۔ کمال تو کہہ رہا تھا عمر کی طرح ذرا سادہ سا کام کر لیتے ہیں۔ میں نے اسے بولا عمر کی بات اور ہے، وہ میرا سلجھا بچہ، اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ تو ویسے ہی ہیرا ہے، اور تم؟ ہاں میں تو پتل ہوں نا، جیسے پیسے سے تراش کر آپ لوگوں نے سونا بنا دیا۔ بی جان کی بات کاٹ کر مومن بیچ میں بولا، چل اب زیادہ پھیل نہیں، تو بھی جان ہے میری، آج تیرا بیاہ نہ ہوتا تو تجھے 2 لگا کر بتاتی۔ بی جان نے آنکھیں نکال کر روب جانا۔ مومن کو بھی اسٹیج کی دوسری جانب حرین کے سامنے لا کر بٹھا دیا گیا، پر مومن کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اس بار دونوں کے بیچ ظالم سماج آ گیا تھا۔ یہ مردہ رنگے پھول
کو ہم دونوں کے آگے لگا دیا. ہٹاؤ یار اسے. مومن نے پاس کھڑے لکی کا وضو جھنجھڑا. بھائی جب آپ 3 بار قبول ہے کہہ دو گے نا پھر یہ پھولوں کی دیوار اتار دی جائے گی, پھر سامنے سے آپ کی دلہن صاف صاف دکھائی دے گی. لیکن نے دان نکالتے تسلی دی تو مومن سر داہ بار کے رہ گیا. تھوڑی دیر میں نکاح کا آغاز ہوا تو پہلے حرین سے پوچھا گیا کہ پردے کے پیچھے سے قبول ہے کی آواز آئی. مومن کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی. ایک خوشی اس کے قبول ہے کہنے کی تھی جبکہ دوسری اتنے دنوں بعد اس کی آواز سنے گی. دل اسے دیکھنے کو مزید تڑپا تھا. حرین سے 3 بار اقرار کرانے کے بعد مومن سے پوچھا گیا, مومن کمال ول کمال احمد, آپ کا نکاح حرین سلیم ول سلیم احمد کے ساتھ 50 لاکھ حق مہر طے پایا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ قاری صاحب کے پوچھنے پر مومن کے لبوں کی مسکراہٹ یکدم سمٹی. نہیں. پھر ساتھ اس کے منہ سے نکلا. سب نے چونک کر اسے دیکھا. ایک ہی پل میں ماحول میں سناٹا سا چھا گیا تھا. سبھی حیران پریشان سے مومن کو دیکھنے لگے تھے. اس کے انکار پر حرین کا دل بھی دھڑکنا بھول گیا تھا. کیا وہ اپنی ہوئی بےعزتی کا بدلہ لینے والا تھا؟ اتنا سوچتے ہی اس کے ہاتھوں ٹھنڈے پڑ گئے تھے. یعنی وہ بھری محفل میں اس حدودکار کا پارک میں پڑنے والا تھپڑ کا بدلہ لینے جا رہا تھا. چند ہی سیکنڈ میں ہزار سوچوں میں الجھتے اس کا سر چکرایا تھا. یہ کیا بکواس ہے مومن؟ پاس کھڑے عمر نے اسے سنجیدگی سے دیکھا. میں یہ نہیں کر سکتا بھائی, مومن بھی ثابت قدمی سے بولا. اوکے ناظرین, ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ. ہوپفلی آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گی. اب ہم کہتے ہیں کمنٹ اسٹریٹ سو. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہو, اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہو, اپنی رائز کا اظہار کرتے ہو. اٹس سچ اے بلیسنگ برو, سچ اے بلیسنگ. اوکے جی, تو اب ہم کہتے ہیں کمنٹ اسٹریٹ سو. وہ سب سے پہلے اکرم حیات نائس ایپیسوڈ, تھینکس برو. اینڈ مریم, کیا کمال کے ٹپے تھے, واہ بھائی واہ, بہت مزہ آیا. اور ایپیسوڈ بھی لانگ تھی, مست ہو گیا. تھینک یو سو مچ. مائنڈ بلوئنگ, آؤٹ اسٹینڈرڈ ایپیسوڈ. تھینک یو مدثر سجاد خان. محمد قاسم, او جی کمال دے ٹپے سے مزہ آ گیا, میلہ لوٹ لیا تسی. مزہ آ گیا, بہت بہت مزے کی ایپیسوڈ تھی. اور ایمان کی حالت اور عمر بیچارے کا وہ حال ہے, باہر شیر اور گھر میں گدڑ. ایمان کے آگے نہیں چل رہی, خود ہی نہیں چل رہی. تھینک یو سو مچ. شماز نے کیا کمال کے سینس تھے, ایویں لگا جیسے میں بھی وہیں پر سب کے ساتھ موجود ہوں. تو بہت مزے کی ایپیسوڈ تھی. لاسٹ سینس تو واو, تھینک یو. مریم نے کہا آئے ہائے کیا کمال ایپیسوڈ تھی. آپ بھی کیا کہنے, عمر کا تو پروگرام بڑھ گیا, موئے موئے ہو گیا. یار واقعی اس کا موئے موئے تو ہوا ہی ہے, دم تنانا بھی ہوا ہے اس کا. تو اریبہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی میں اس ایپیسوڈ کو. اتنے زیادہ ہارٹس, awesome, زبردست, outstanding, لاجواب, fantastic, mind blowing, super duper, rocking, bombastic, دھماکےدار and so funny, interesting. But عمر کے ساتھ جو ہوا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تھینک یو اریبہ. مانشکل, بہت زیادہ اچھی ایپیسوڈ تھی یار, مزہ آ گیا. پھر کہ ٹپے والا سین تو بہت بیسٹ تھا, اور روم سے بھی باہر نکالنے والا. سب لڑکوں کا اب پتہ چلے گا لڑکیوں سے پنگا لینے کا انجام. لائک پنگا از ناٹ چنگا. تھینک یو. ایمان فاطمہ, نائس, ہیپی, آئی ہوپ ایوری تھنگ ول بی فائن ان نیکسٹ ایپیسوڈ. یا بیبس, ایوری تھنگ از فائن ناؤ. مدیحہ, عمر پاجی کی تو واٹ لگ گئی ہوئے. ہاں جی, ایسے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے سینوریٹا. نہیں میں ہمارے سیریسلی مزہ آ گیا. اوئے ہوئے, ٹپوں نے جان ڈال دیا ایپیسوڈ میں. وہ کہتے ہیں نا چس آ گئی ایپیسوڈ پڑھ کے. بٹ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا, آئی ایم کیوریس ٹو نو. اینڈ تھینکس فار مقدس عاپیہ, واپس آئی. تھینک یو سو مچ ڈیئر فار ویلکم بیک می. اور اینڈ ایپیسوڈ واقعی مزے کی تھی وہ. اب تو یہ والی بھی کافی اچھی ہے جو مومن کے ساتھ ہوا. اور پتہ نہیں اب مومن نکاح سے انکار کیوں کر رہا ہے. سو لیٹس سی واٹس ہیپن. ارتضیٰ, واہ واہ یار, الفاظ نہیں مل رہے آپ کی تعریف کے لیے. فنکشن کا مزہ دوبالا ہو گیا آپ کے ساتھ. پر یہ کیا, گرلس کو حوصلہ رکھنا چاہیے یار, اتنا ہائپر نہیں ہونا چاہیے. مقابلہ تو ڈٹ کے کیا نا, پھر اتنا تھوڑا دل کیوں کر بیٹھی ہیں. ویسے باقی سب کی انٹری تو ہو جائے گی, بٹ عمر کا کیا ہوگا. کالیا, عمر کا تو کالیا ہو گیا دیوالیہ. اوکے جی, شماعت کی outstanding اریبہ, دی اینڈ is gonna be mysterious and so surprising along with the last thrilling twist. Waiting for the next episode. کب اپلوڈ ہوگا یار, ہو چکی ہے اپلوڈ. اصل میں نا یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سروسز بہت سلو ہو گئی ہیں. وائی فائی بھی ٹھپ ہے, چلتی کوئی نہیں ہے. اور رہا سم پہ انٹرنیٹ, تو وہ تو اس کا پہلے ہی اللہ حافظ, صاحب تو بالکل ہی کوئی نہیں دیا. سو دعا ہی کرو, حالات پہ تو رو.
سہیل خان ہاں جب ایسا اسے پتا تھا کہ وہ ایجنسی کے آفیسر ہے تو کیا جرت تھی پنگا لینے کی. کھا لی نا لات. نیکسٹ آپ کے بہت انتظار ہے مجھے. اوکے چلو ویسے لات پڑنے والا سین مزے کا تھا. محمد قاسم ہائی پلیز ناول کا پین کرنا اتنا کمال کا ناول ہے. I want to see Man and Umar living happily. By the way, today was bombasting. The scene of Umar and his brother sleeping in his father's lap is so cute. ویسے مجھے اس ناول میں لکی کریکٹر سب سے مزے کا لگتا ہے. یار کریکٹر تو اس کے سارے مزے کے ہیں مگر میرا فیوریٹ مومن کا ہے کریکٹر ہے کیونکہ اس کی جو انیوا ہوتی ہے اس کا کریکٹر ایسے لگتا ہے گھر میں وہ جو ہوتا ہے نا گھر کی مرغی دال برابر وہ وہی والا صاحب ہے. حالانکہ ایون کہ اس کی شادی والے دنوں سے کام کرایا جاتا ہے بیچارہ بس ایک ہوتا ہے معصوم جس کی مگر وہ اپنی حرکتوں سے بھی باز نہیں آتا. مانو شکیل ہائی ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے عمر نے شفا کے ساتھ پیپر میرج کر لیا. نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. اینی وے آل ایپیسوڈ از اوکے بٹ پینسل والا سین ہٹس ڈفرینٹ. بہت زیادہ مزے کا ڈائلاگ تھا. ویٹنگ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. مینو مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے عمر نے پیپر میرج کر لی. ایمان کے بارے میں سوچا بھی نہیں پھر بعد میں معافی مانگے گا. آئی ڈونٹ نو. آئی ڈونٹ ہیو ایون ہنٹ اباؤٹ اٹ سو آئی کی ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو باقی انشاءاللہ جو ہوگا اچھا ہوگا. رائٹر اچھا ہی لکھے گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. اور ہاں جی اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہے لائک کمنٹ اینڈ شیئر تو بنتا ہے برو. اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ریچ بڑھے اور ہم لوگوں کو بھی مزہ آئے یار پڑھنے میں. زیادہ سے زیادہ اپنی رائے بتایا کرو. مزے کے کمنٹس کرو. میں ریڈ کروں مجھے خوشی ہو. رائٹر ریڈ کرے. رائٹر کا تو دل ہی باغ ہو جائے نا پھر وہ 2 ایپیسوڈ لکھ کے دے دے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.